खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ए खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके 5वें बाब में से सुने गए। एक दिन यीशु जब जिनासरत की झील के किनारे खड़ा था और हजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियाँ लगी देखीं, लेकिन माहीगीर उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उनमें से उस कश्ती पर चढ़कर जो शमा उनकी थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर हजूम को कश्ती पर से तालीम देने लगा। और जब कलाम कर चुका तो शमा उनसे कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपना जाल डालो। शमा ने जवाब में कहा कि ए उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ये किया तो मछलियों का बड़ा गौल घेर लिया और उनके जाल फटने लगे। तब उन्होंने अपने शुरका को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। वो आए और दोनों कश्तियां ऐसी भर दी कि डूबने लगी। शमन पतरस ने यह देखकर यस्सु के पांव पर गिरकर कहा कि ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, इसलिए कि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि इस माहीगीरी के सबब जो उन्होंने की थी वो और उसके सब साथी नहायत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, इस वक्त से तू आदमगिरी करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। लतूरी तौर पर आम इतवारों में से 5वें इतवार की इबादत हम खुदावंद के हजूर गुजरान रहे हैं, और खुदा जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम पर ज़ाहिर होता रहा है और इसके बाद अपने ज़हूर के बाद बार बार वो हमें बुलाने की कोशिश करता है, कभी शागिर्दों के वसीला से, कभी नबियों के वसीला से। हमारे सामने ये दलील रखता है कि हम उसे पहचानें, कभी बहसीयत कौम, कभी अपने कलाम के ज़रिए से वो हमें ये दावत देता है कि हम उसको जानें और अपने बुलावे को पहचानें। खुदा के हजूर पिछले इतवार उसने अपने कलाम की तकमील कि आज ये कलमा तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा है, और फिर 2 शख्सियात का जिक्र किया जिससे यहूदी आग बगोला हुए और यस्सु को मारना चाहते थे, और इस तरह से कलाम दूसरे लोगों तक पहुंचा, कलाम गैर कौमों तक पहुंचा और गैर कौमों की ही मिसाल दी गई। आज एक बार फिर एक नए बुलावे के साथ, नए तरीके के साथ, नए रोया के साथ, नई कहानी के साथ, नई तमसील के साथ, नए बुलावे के अंदाज के साथ खुदा 3 लोगों का बुलावा हमारे सामने रखता है। बुलाए जाने का अमल हमेशा खुदा की तरफ से होता है। बुलाने वाला कोई और नहीं है, वो खुद खुदा है। वो हम सब की ज़िंदगी में किस तरह हमें बुलाता है, इसको हमने पहचानना है। और आज पहचान करने के लिए, उसको जानने के लिए, देखने के लिए हमारे सामने 3 लोगों की ज़िंदगियां रखी गई हैं, जिन पर हम गौर करेंगे उनका बुलावा कैसा था और हम उनके बुलावे में अपने बुलावे को कैसे पहचानते हैं। उनकी ज़िंदगी से हम अपनी ज़िंदगी में खुदा को कैसे देखते हैं, और अपनी ज़िंदगी में खुदा का तजर्बा करने के साथ साथ उनकी तरह हम कैसे अपने बुलावे का जवाब देते हैं। इस बात को हमें
آج جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ آج 3 شخصیات کا ذکر کیا گیا، پہلے اشعیا نبی کا، پھر مقدس پالوس رسول کا، اور پھر مقدس پطرس کا۔ 3 بلاوے، 3 کہانیاں بڑی ہی خوبصورت، اور ہر ایک اپنے اپنے انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلانے کے لیے خدا خود پہل کرتا ہے۔ اشعیا نبی کی کہانی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اشعیا نبی آسمانی ہیکل کا منظر دیکھتا ہے، خدا کے جلال کو دیکھتا ہے، اور خدا کے جلال کا ظہور اسے دکھایا جاتا ہے، اور خدا کے حضور جب اس جلال کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس منظر کو دیکھنے کے بعد جو خدا کی حضوری وہاں پر نظر آتی ہے وہی بڑی اہم ہے۔ آج مجھے اچانک سے ابھی ایک دم سے یاد آیا، جب فادر آسی 3 اکتوبر کو ہمارے گرجا گھر میں پچھلے سال آئے، اور کافی دیر کے بعد وہ چرچ میں داخل ہوئے، تو انہوں نے جب ہمارے اس گرجا گھر کو دیکھا تو اپنے کلام کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے یوحنا رسول کا ذکر کرتے ہوئے جو مکاشفہ کی کتاب میں آسمانی ہیکل کا جو منظر ہے، جو پتمس کے جزیرہ کے اوپر اس نے جو دیکھا تھا، وہ منظر کا ذکر کرتے ہوئے فادر آسی نے یہاں پر بیان کیا، کہا جب میں چرچ میں آیا ہوں تو آسمان پر اڑنے والے یہ فرشتے اور خدا کی ہیکل کا جو جلال وہاں مکاشفہ کی کتاب میں ظاہر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں جب سینٹ جانس کیتھولک چرچ میں آیا ہوں تو یہی جلال مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، اور خدا کے حضور جب اشعیا نبی بھی خدا کے ظہور کے اس منظر کو دیکھتا ہے، جہاں فرشتے بھی ہیں، جہاں پاک صندوق بھی ہے، اور اس کی ظہوری کا بادل بھی ہے، اور خدا کے حضور اسی منظر کو دیکھتے ہوئے اشعیا نبی کہتا ہے میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ پہلا سوالیہ نشان میرے لیے خروج کی کتاب 33واں باب 20ویں آیت سے اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، وہاں ایک اور شخصیت ہے جو خدا کو دیکھنا چاہتی ہے، اور اس کا نام ایک بہت بڑے نبی میں آتا ہے، اور وہ موسیٰ ہے جو خدا کو دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا کو دیکھنے کا منظر اسے بتایا گیا ہے، خدا کو دیکھنا کیسا ہے؟ تو وہ خدا سے کہتا ہے مجھے اپنا جلال دکھا۔ اشعیا یہ جلال دیکھ رہا ہے، خدا کہتا ہے تو میرا جلال نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہاں میں ایسا کرتا ہوں، تو میرا نبی ہے، میں تجھے ایک پہاڑ کے اندر ایک غار میں بٹھانا چاہوں گا کہ تو اس غار کے اندر بیٹھے، اور میں اپنا ہاتھ اس غار کے اوپر رکھوں گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ تو میرا چہرہ دیکھے اور پھر مر جائے، کیونکہ جو بھی خدا کا چہرہ دیکھے گا وہ مر جائے گا۔ حضرت موسیٰ وہ شخصیت ہے جو خدا کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی ہے بلکہ اس کی کمر کو دیکھتی ہے، اور اشعیا نبی پرانے عہد نامے میں اعلان کر رہا ہے میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ ملوک کی پہلی کتاب اس کے 19ویں باب میں بھی تذکرہ آیا ہے خدا کو دیکھنے کا، اور الیاس نبی جسے ایلیا نبی بھی کہہ لیں یا الیاس نبی کہہ لیں، وہ خدا کے دیکھنے کا منتظر ہے، اور پھر دکھایا جاتا ہے آندیاں آتی ہیں، آواز آتی ہے خدا آندیوں میں نہیں ہے، پھر گرجیں آتی ہیں، بولا جاتا ہے گرجوں میں خدا نہیں ہے، پھر طوفان اور زلزلے، چٹانیں ٹوٹتی ہیں، اور پھر آواز آتی ہے خدا ان میں بھی نہیں ہے، اور پھر صبح کی باد نسیم چلتی ہے تو وہ جلدی سے جو چادر اس کے پاس ہوتی ہے اپنے منہ کو چھپا لیتا ہے، کہیں میں خدا کو دیکھوں تو میں مرنا چاہوں، لیکن مرتا وہ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں، کیونکہ جو بھی خدا کے چہرے کو دیکھے گا وہ مر جائے گا۔ اور اشعیا نبی آج کہتا ہے میں نے خدا کو دیکھا ہے، اس کے جلال کو دیکھا ہے، اور جلال کو دیکھنے کا منظر اب کس کس کے ہاتھ آیا ہے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ پالوس کو جلال خدا دکھائی دیا، بلکہ اسے روکا گیا جب وہ گھوڑے سے گرا ہے، تو وہ کہتا ہے روشنی تو میں نے دیکھی ہے اور آواز میں نے سنی ہے۔
میں نے اس کو نہیں دیکھا کہ جس نے مجھے پکارا ہے، اے خداوند تو کون ہے؟ اور پطرس جب یسوع کو دیکھتا ہے، اور اس کے دیکھنے کا منظر کیا ہے؟ وہ مچھلیوں کے معجزے سے دیکھتا ہے، یہ تو خداوند ہے، اور کہتا ہے خداوند مجھ سے دور چلا جا کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں۔ اشعیا نبی کہتا ہے میں نے خدا کا جلال دیکھ لیا ہے، اب مجھے پتا چل گیا میں گناہگار ہوں، میں تو ایک ایسی قوم کے درمیان رہتا ہوں جو ناپاک ہونٹوں والی ہے۔ اور جب آپ خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیا ہم حقیقت میں جب خدا ہمیں بلاتا ہے، جب ہمیں اس کا جلال ملتا ہے، جب ہمیں اس کی پہچان ملتی ہے، جب ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں، جب ہم اس کی برکات میں شامل ہوتے ہیں، جب ہمیں خدا ملتا ہے، جب ہماری ملاقات ہوتی ہے، جب مجھے احساس ہوتا ہے، جب میرے کام جو مشکل میں تھے، میں مشکل حالات میں پڑا تھا، قرضے کے نیچے دبا ہوا تھا، میرا اپنا گھر نہیں تھا، میں بیماری میں مبتلا تھا، جب میری اولاد ٹھیک نہیں تھی، میرے بچے تعلیم نہیں پا رہے تھے، میرے پاس اچھی نوکری نہیں تھی، جب یہ سب کچھ خدا کی طرف سے مجھے ملا ہے، تب میں کیسے دیکھتا ہوں؟ میرا تجربہ خدا کے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ جب میرے لیے ساری راہیں بند نظر آتی ہیں، جب آگے دیکھتا ہوں تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، جب کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی ہے، اور اچانک سے کچھ ایسا ہوتا ہے، میں اس کے اندر سے گزر جاتا ہوں اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اشعیا نبی بھی آج کہنا چاہتا ہے میں ایسی قوم کے درمیان ہوں جو ناپاک ہونٹوں والی ہے، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، میں بھی انہی کی طرح گناہگار ہوں۔ اور پھر خدا کے مذبح کا منظر دکھاتے ہوئے اشعیا نبی کو بتایا گیا، وہاں سے فرشتہ اڑتا ہے اور ایک انگارہ لا کر اس کی زبان پر رکھتا ہے، اس کے منہ کے اندر ڈالتا ہے۔ خدا کیسے اپنے قوی ہاتھ سے ہر مشکل سے ہمیں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا ہے، ہر مصیبت سے باہر نکال لے آتا ہے، ہر بیماری سے ہمیں آزاد کر دیتا ہے، ہر دکھ اور تکلیف سے ہم نکل آتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں خدا کا ہاتھ ایسے ہی ہے، اور جس طرح خدا خود اشعیا کو دکھائی دیتا ہے، اسی طرح خدا پالوس کو دکھائی دیتا ہے، اس کو گراتا ہے، روشنی اور آواز دیتا ہے، تو مجھے کیوں عذاب دیتا ہے؟ اور پھر پطرس کو خدا اس کی کشتی پر چڑھاتا ہے۔ خدا اس سے سوال نہیں کرتا، پوچھتا نہیں ہے تو کون ہے، کہاں سے آیا، یہ تیری کشتی ہے کہ نہیں، یسوع مسیح لے لیتا ہے۔ اور اسی طرح وہ بغیر پوچھے آپ کی زندگی میں بھی آ جاتا ہے، آپ اسے بلائیں یا نہ بلائیں، وہ کرم کرنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، آپ کو درست کرنے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے، آپ کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ جب وہ آ جاتا ہے تو پھر پہچاننا ہم نے خود ہے، کس نے مجھے بچایا ہے، کس نے مجھے نکالا ہے، کس نے میری مشکل دور کی ہے، کس نے میرے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، کسی اور نے نہیں، خود خدا نے دیا ہے۔ اور پھر خود خدا ہی راستے بناتا ہے۔ اشعیا کے لیے اس نے وہ جلتا ہوا انگارہ، جلتا ہوا کوئلہ لے کر اس کی زبان پر رکھا ہے، پطرس کو دکھانے کے لیے اس نے کہا ہے گہرے میں لے چل اور کشتی کو گہرے میں لے جا کر وہاں پر جال ڈال۔ اور خدا اپنے ہاتھ کو دکھاتا ہے اور پالوس سے کہا ہے اٹھ اور حننیہ کے گھر میں جا، وہاں میں تیری آنکھیں بھی کھول دوں گا جو اب اندھا ہو گیا ہے، وہاں میں تیری زندگی بھی بدل دوں گا، جو دیکھتا ہے کہ تو قاتل ہے تو عزا دیتا ہے۔ خدا اسی طرح سے ہر ایک کی زندگی میں آ کر کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سو بنیادی طور پر ہمیں جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا مختلف طریقوں سے انسانوں کو استعمال کرتا ہے، انسانوں کو بلاتا ہے۔ آپ کو بھی، کسی کو باپ ہونے کے لیے، کسی کو ماں ہونے کے لیے، کسی کو بیٹا ہونے کے لیے، کسی کو بیٹی ہونے کے لیے، کسی کو کاہن، کسی کو مبشر، کسی کو استاد، کسی کو مزدور،
किसी को सिस्टर होने के लिए, किसी को भाभी होने के लिए, बहू होने के लिए, सास होने के लिए खुदा ने हर एक को मुख्तलिफ तरीकों से बुलाया है। अब इस बुलावे को किस तरह से समझना है, इस बुलावे को पहचानना है। और जब हम पहचान लेंगे तो फिर कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करना है, और वो करना कितना जरूरी है। पतरस से कहा गहरे में ले चल, पौलुस से कहा उठ और हननिया के घर में जा। और यशाया जब इस बात को देखता है तो खुदावंद से कहता है, ऐ खुदावंद मुझको भेज, मैं हाजिर हूं, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा। और पिछले इतवार दो शख्सियात का जिक्र किया गया, एक सारफत की बेवा का और एक नुमान सुरयानी का। नुमान सुरयानी कोढ़ के मर्ज में मुब्तला है, और ये गरीब बेवा औरत जिसके पास आटा बहुत थोड़ा है, कुप्पी में तेल बहुत कम है। ऐसे लगता है मैं आटे का इस्तेमाल करूंगी तो आटा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा लगता है मैं अगर इस नबी की बात मानूंगा तो मेरे जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। अगर पतरस मैं यीशु के कहने पर जाल नहीं डालूंगा तो फिर क्या होगा। खुदा बड़ी सादगी से छोटे छोटे कामों से आपकी हिदायत कर रहा होता है, लेकिन कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, छोटी छोटी बातें। लेकिन मुसीबत क्या है, नुमान सुरयानी को कहा गया जा और 7 दफा गोता लगा दरिया उर्दन में। आसान सा काम था। उस बेवा औरत से कहा जाओ रोटी पका। अगर वो सोचती मेरा आटा खत्म हो जाएगा, अगर नुमान सुरयानी कहता मैं 2 दफा नहाऊंगा, 2 दफा गोता लगाऊंगा, फिर क्या होना था? नहीं कुछ होना था। हमें खुदा के हुजूर इस बात को समझने की जरूरत है। हम कई बार बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। एक नौजवान बहुत ही अमीर शख्स था और इतनी उसकी मालो दौलत के कोई अंदाजा नहीं कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उसे उसकी आंखों में बहुत दर्द होती थी। उसके ये दिमाग में हमेशा दर्द रहती थी और किसी को कुछ समझ नहीं आता था। वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तक पहुंचा, बड़ा उसने इलाज करवाया, बड़ी दवाइयां खाई, बड़े इंजेक्शन लगवाए, पैसा भी बहुत ज्यादा जाया किया, लेकिन उसे आराम नहीं आ रहा था। एक दिन उसे पता चला यहां पर एक खुदा का बंदा रहता है जिसके पास ऐसी हिकमत है कि वो शायद मेरी आंखों का इलाज कर सकता है। उसे बुलाया जाता है और वो खुदा का बंदा आता है। उसने लंबा सा चोगा पहना हुआ है और वो उसके पास आता है, उसको देखता है, उससे सवाल करता है। वो उसे बताता है मैंने बड़ी दवाइयाँ खा ली हैं, मैंने बड़े इंजेक्शन लगवा लिए, मैंने बड़े डॉक्टरों से मिला। उसने कहा अब तूने कोई दवाई नहीं खानी है, अब तूने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना है, मुझे तेरे मर्ज का पता चल गया है क्या है। उसने कहा ठीक है, करना क्या है? उसने कहा अब तुझे ये देखना है कि जो कुछ भी तू कोशिश करेगा, कोशिश करके ये देख कि जितनी सब्ज रंग की चीज़ें हैं वो तूने देखनी है। सब ग्रीन, सब कुछ हरा हरा, सब कुछ जो सब्ज है वो तूने देखना है। और खुदा के उस बंदे के जाने के बाद वो अपने नौकरों को बुलाता है और कहता है आज से जो कुछ भी मैं देखूं वो मुझे सब सब्ज नजर आना चाहिए। जो कुछ भी मैं देखूं उसे वो सब्ज नजर आना चाहिए। तो सारे उनको बहुत सा पैसा देता है, वो जाते हैं और सारे सब्ज रंग का पेंट लेके जितने उसके मुलाजम है सब खड़े होते हैं। हर एक चीज़ जो उसके घर की है सब्ज कर देते हैं, हर एक चीज़ को वो सब्ज रंग, जो भी नज़र आता है सब्ज, जिस तरफ से उसने गुजरना है सब सब्ज नज़र आना चाहिए। उसके गुजरने से पहले हर एक चीज़ पे वो सब्ज रंग करते जाते हैं ऐसे ही। 2 हफ्तों के बाद
یہ بزرگ پھر اس کو ملنے کے لیے آیا، دیکھنے کے لیے کہ اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ اور ملازم جب دیکھتے ہیں کہ یہ بزرگ چلتا رہا ہے، اس نے سفید رنگ کا جامہ پہنا ہوا ہے، اس کے کپڑے سفید کیوں نظر آئیں گے، اس کو بھی جا کر سبز، اس کے بھی کپڑوں پہ سبز رنگ گرا دیتے ہیں، سارا اس کو سبز کر دیتے ہیں اور جا کر مالک کے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ جب وہ مالک کو دیکھتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نے تجھے کہا تھا کہ تو نے سب کچھ سبز دیکھنا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تو سب کو ہی سبز کر دے۔ بڑا آسان سا کام تھا، بڑا آسان سا کام تھا، ایک سبز رنگ کی اینک ڈال لیتا تو تجھے سب کچھ سبز نظر آتا، سبز رنگ کی اینک ڈال لیتا تو تجھے سب کچھ سبز نظر آنا تھا۔ دنیا کو بدلنا ہماری فطرت بن گئی ہے، سب کچھ بدل دو، سب کچھ گرین کر دو، سب کچھ کر دو، کسی اور کو بدلنا نہیں ہے، آپ نے بدلنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو وہ اینک پہنانی ہے جس سے آپ کو اچھا نظر آئے۔ لوگوں کی برائیاں دیکھ دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں سارے ہی برے ہیں، سارے بروں کو میں نے اچھا کرنا ہے۔ اپنی برائی کی جو آپ کو جو نظر آتی ہے وہاں پہ اچھائی کی اینک پہنو تاکہ آپ کو سب اچھا لگے، اپنے اندر سے برائی کو نکالو تاکہ آپ کو سارے اچھے لگیں۔ اور یہی اینک کس کو چاہیے تھی؟ پطرس کو چاہیے تھی، اور وہ اینک یسوع نے معجزے سے دی ہے، مچھلیاں کا معجزہ دیا ہے، اور پھر اس سے کچھ نظر آیا ہے۔ اور کیا نظر آیا ہے؟ خدا اچھا ہے، میں برا ہوں، اے خداوند مجھ سے دور ہو جا کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ وہ دوسروں کی برائیاں نہیں اب دیکھتا ہے، میں گناہ گار آدمی ہوں، اے خداوند میں ناپاک ہونٹوں والی قوم کے اندر رہتا ہوں، مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اشعیا نبی یہ پکار رہا ہے۔ پالوس گرتا ہے اور کہتا ہے میں مسیحوں کا قاتل تھا، اب خدا کا فضل مجھ پر ہوا ہے، اب کوئی اور مجھ میں زندہ نہیں رہتا، مسیح مجھ میں زندہ رہتا ہے۔ اور بلاہٹ کی پہچان یہی ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھنا ہے۔ کسی اور کی زندگی کیسی ہے، کون خدا کے ساتھ چل رہا ہے، کون کتنا ایمان میں مضبوط ہے، ان کی مضبوطی اور ان کا ایمان اور ان کا خدا سے واسطہ اور تعلق اور رشتہ دیکھنے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو دیکھنا، میرا رشتہ خدا سے کیسا ہے، میرا تعلق خدا سے کیسا ہے، میری زندگی خدا میں کیسے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ کہیں دور نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ سوچنا چاہیں بڑی بڑی دور ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، سارے اچھے ہیں، ہم صرف ضرورت ہے وہ سبز رنگ کی اینک پہننے کی، وہ اچھائی کی اینک پہننے کی، وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، تاکہ مجھے جس آنکھ سے میں برائیاں دیکھتا ہوں اس آنکھ سے مجھے اچھائی نظر آئے۔ جس آنکھ سے میں دوسروں کے چھتیر نکالتا رہتا ہوں، مجھے اپنی آنکھ کا تنکا نکالنا ہے۔ وہ تنکا جو دوسروں میں نظر آتا ہے، وہ جو دوسروں میں نظر آتا ہے، اپنی آنکھ سے وہ بڑے بڑے چھتیر نکالیں گے تو پھر دوسروں کی آنکھیں بھی صاف نظر آئیں گی۔ آج خدا کا کلام اس بلاوے کے لیے بلا رہا ہے، لیکن ہماری عادت ہے ہم بڑے بڑے معجزے دیکھ کر پھر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں گھوڑے سے گرایا جائے، ہم چاہتے ہیں پترس کی طرح ہمارے لیے بڑا معجزہ ہو۔ ایسے معجزے ہماری زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک غریب کسان تھا، اس کے بڑے کچھ 4-5 کھیت تھے، لیکن پرابلم کیا تھی؟ ان کھیتوں میں اسے بہت سارے پتھر پڑے ہوئے نظر آتے تھے ہمیشہ۔ ایک دن ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس سے کہا میں نے سنا ہے اس سرزمین میں کسی وقت میں بڑے بڑے موتی ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے ہیرے ہوا کرتے تھے، اور میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ کچھ کمپنیوں کو خریدتے ہیں، کچھ کھدائی کرنے والوں کو خریدتے ہیں اور وہ بڑے بڑے ہیرے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو کتنا ہی اچھا ہو اگر ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہوں تو ہم ہیرے ڈھونڈیں. کہتا ہے بات تو تیری اچھی ہے. تو ایسا کہتا اچھا میرے یہ 5 کھیت ہیں بڑے بڑے، ان میں بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں، تو بہتر ہے ان کو بیچ دیتے ہیں. ان کو بیچ دیتے ہیں اور جا کر ہیرے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہاں ہیروں کے کھیت ملیں گے جہاں سے ہم ہیرے نکال سکیں. وہ جاتا ہے اپنے کھیت بیچتا ہے، بہت سارا پیسہ اکٹھا کرتا ہے، پھر جا کر اپنے اس دوست کے ساتھ بہت دور دراز کے سفر کرتا ہے ہیرے تلاش کرنے کے لیے. کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی کئی لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، کمپنیوں سے رابطے کرتے ہیں، بہت سا پیسہ ضائع کرتے ہیں اور کہیں سے ہیرے نہیں ملتے ہیں. اور آخر میں اسے اتنا لاس ہوتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے. اس کے برعکس جس نے اس کے کھیت خریدے ہوتے ہیں، ایک دن سوچتا ہے چلو میں اپنے کھیتوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ایک بڑا سا پتھر جو اس کے کھیت میں پڑا ہوا تھا سب سے پہلے اس کو نکالتا ہے اور اسے ایک گاڑی کے اوپر ڈال کر شہر کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے کہ میں کسی اور جگہ پر پھینک دوں. راستے میں کسی جوہری کی اس پر نظر پڑتی ہے اور اسے روکتا ہے، کہتا ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کھیت میں میرے پڑا ہوا تھا تو میں اس کو پھینکنے جا رہا. اس نے کہا تجھے پتہ ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے، میرے تو کھیت میں یہ سب سے بڑا پتھر تھا اور میں اس کو دور پھینکنے جا رہا ہوں. اس نے کہا یہ پتھر نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا ہیرا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا ہے جسے تو ضائع کرنے جا رہا تھا. اس نے کہا اچھا یہ ہیرا ہے؟ اس نے کہا ایسے چھوٹے چھوٹے پتھر تو میرے 5 کھیت کے اندر بڑے پڑے ہوئے ہیں. تو پھر وہ جا کر ان سارے پتھروں کو اکٹھا کرتا ہے جو سارے کے سارے ہیرے ہوتے ہیں. لیکن وہ شخص ہیروں کی تلاش میں دور دراز جا کر کھیت بھی بیچ کر مر گیا، لیکن ہیرے کہیں اور نہیں تھے. ہیرے اس کے پاس تھے، اس کے اپنے کھیت میں پڑے ہوئے تھے. اور ایسے ہی ہم اپنی زندگی میں جب اپنے ماں باپ کی سنتے نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ وہ ہیرے ہیں، ہمارے بزرگ وہ ہیرے ہیں، ہمارے بڑے بہن بھائی وہ ہیرے ہیں، ہمارے اساتذہ وہ ہیرے ہیں، جن کی باتیں، جن کے قیمتی الفاظ ہم سنتے نہیں ہیں اور حکمت کی تلاش میں کبھی ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور حکمت اور ساری دولت اور ہیرے جواہرات کا منبع کوئی اور نہیں ہے، وہ یسوع مسیح ہے جسے ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں. سب سے بڑا ہیرا اور قیمتی پتھر وہ خدا ہے. یہ وہ کونے کا پتھر ہے جس کے بغیر گھر قائم نہیں رہتا ہے، جس کی تعلیم اور سچائی کے بغیر ہمارا ایمان زندہ نہیں رہتا ہے. اور یہی ہیرے جواہرات کی طرح ہمارے ارد گرد یہ ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے بڑے لوگ، ہمارے عزیز رشتہ دار یہ ہیروں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. ہمیں ان کی قیمت اور قدر کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ہم انہیں اپنے دشمن سمجھ کر کئی دفعہ بیچ دیتے ہیں، ان کھیتوں کی طرح جن کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے. اور خدا آج ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، دیکھنے کی کوشش کرو. خدا جانتا ہے، گہرے میں لے جا اور جال ڈال. سوال کر سکتا تھا میں نے ساری رات جال ڈالا ہے، میں ساری رات مچھلیاں پکڑتا رہا ہوں، میں تیرے سے زیادہ ماہی گیری کو جانتا ہوں. لیکن خدا کے کہنے پر جو چلتا ہے اسے بہت ساری مچھلیاں ملتی ہیں. خدا کے کہنے پر جو چلتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے. اب مسیح مجھ میں زندہ ہے، میں نہیں زندہ ہوں. اب اس کا جلال میرے لیے ہے، اس کا فضل میرے لیے ہے، میں اس کے فضل کا تجربہ کرتا ہوں. اور اسی لیے مقدس پالوس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کے سامنے ایک بار پھر اپنی تبدیلی کا ذکر کرتا ہے، اپنے گناہگار ہونے کا اعلان کرتا ہے. میں قاتل تھا، میں برا تھا، لیکن میں یہ تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں اب میں خدا کے فضل میں ہوں.
اب میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے، اب میں نے خدا کو پہچان لیا ہے، اب میری ملاقات یسوع سے ہو گئی ہے، اب میں بپتسمہ یافتہ ہو گیا ہوں، اب میں مسیح کا پیروکار ہو گیا ہوں۔ اور آپ بھی جس دن خدا کو پہچان لیں گے، اپنی بلاہٹ کو پہچان لیں گے، اس کے کلام کے ہیرے جواہرات اور اس کی زندگی کی خوبیاں اور ایمان کی مضبوطی کو جب سمجھ لیں گے تو پھر آپ کی زندگی سے بھی ایسی ہی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ ضرورت ہے ہم خدا کے ساتھ چلیں۔